यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुकद्दिम चलता हुआ खावर के सामने खड़ा हुआ और अब बगूर इसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ? झटका लगा। मुझे अपने सामने देखकर यकीन नहीं आ रहा। चलो यकीन दहानी के लिए तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। मुकद्दिम ने बोलते ही इसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा। एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा, जिसे वो ना बर्दाश्त करते हुए दूसरी जानिब जा गिरा, जबकि इसके होंठ बुरी तरह फट चुके थे और मुंह के अंदर से भी खून रसना शुरू हो गया था। खावर का अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। चल उठ, पहले तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। मुकद्दिम खावर को इसके गिरेबान से पकड़ता खड़ा होते हुए बोला और दाद को इशारा किया। दाद ने गार्ड के हाथ से लैपटॉप पकड़ा और सामने पड़ी टेबल पर रखा और एक वीडियो प्ले की। वीडियो देखते ही खावर की आंखें खुली की खुली रह गई। खावर की इल्लीगल कंपनी जो इसने खुफिया बनाई थी और वहाँ ड्रग सप्लाई होते थे, वो कंपनी आग की लिपट में थी। चारों तरफ आग ही इसके तमाम पूंजी वो कंपनी थी जो भी इस वक्त आग में झुलस रही थी। साले कुत्ते कमीने, ये तूने क्या किया? तूने मेरी कंपनी तबाह कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। खावर अपना आपा खोता मुकद्दिम की जानिब बढ़ा, मगर आगे से पड़ने वाले थप्पड़ से वापस ज़मीन बोस हुआ था। तुझे वाकई ही लगता है कि तू मेरा मुकाबला कर सकता है? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? चूंटी बराबर है तू। 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुझे मसलने में। और ये क्या? अभी से खूनख्वार हो रहा है। अभी सब्र रख और बहुत कुछ बताना बाकी है। खावर मुकद्दिम खावर के पेट में एक ज़ोरदार टांग मारते हुए बोला और वो दर्द से बुलबुला उठा। इसे मुकद्दिम वापस मोड़ता गार्ड से बोला तो गार्ड आगे बढ़कर बेदर्दी से खावर के घसीट कर खड़ा किया। मुकद्दिम ने एक नज़र साइड पर बंदी सबा पर डाली और नफ़रत से इसकी तरफ देखकर चेहरा मोड़ लिया। खोलो इसे, जहाज़ेब दाद को देखते हुए बोला तो दाद ने आगे बढ़कर सबा को रस्सियों से आज़ाद किया। अब मंजर ये था कि मुकद्दिम के तमाम गार्ड्स खावर के आदमियों पर गन ताने खड़े थे, जबकि खावर मुकद्दिम के सामने खड़ा था। इसके थोड़े फासले पर सबा नज़र झुकाए हाथ बांधे मुजरमों की तरह खड़ी थी। जहाज़ेब और दाद मुकद्दिम के पीछे ही खड़े थे। हाँ, तो तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हो, जबकि तुमसे पिछले 2 महीने से यहीं छुपे बैठे हो। किसी को कानो कान खबर ही नहीं। मुकद्दिम खाबर की जानिब देखते हुए बोला। हाँ, और अब तुम पूछोगे कि मैं तुम तक कैसे पहुँचा, क्योंकि तुमने बहुत सफाई से मेरी बीवी को गायब किया था। भला मुझे कैसे कोई सुराग मिल सकता है? मुकद्दिम ने सबा की जानिब देखते हुए अपनी काली वहशत आंखों से देखते हुए बोला तो सबा का झुका हुआ सर और झुक गया। मैंने बोला पूछो। मुकद्दिम दौड़ा तो सबा डर के 2 कदम पीछे हुई। कैसे? सबा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। शक तो मुझे तुम पर पहले ही से था, मगर जब तुमने मेरी बीवी को गायब करवाया तब से मेरे 2 आदमी तुम पर हर जगह नज़र रखे हुए थे। यही नहीं, तुम अपने कमरे में क्या करती हो क्या नहीं करती, मुझे सब इल्म था। और अलीज़ा को एक दिन पहले हवेली से लाने का मकसद तुम्हें मंजरे आम पर लाना था। मुकद्दिम सबा की तरफ देखता नफ़रत भरे लहजे में बोला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था? नहीं सबा बीबी, मुझे तो पहले दिन से ही तुम पर शक था, मगर
میرا شک یقین میں تب بدلا جب میں تمہیں خاور سے بات کرتے سنا تھا، جب تم دوبارہ علیزہ کو اٹھوانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اب کی بار جہازیب صبا کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جہازیب کی بات پر صبا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ تمہاری جگہ یہاں اس گھر کے ایک ایک کونے میں کیمرے لگے ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ میں نے لگوائے تھے یہاں پر جب 2 دن پہلے تم کسی کلب میں بیٹھے لڑکیوں کے ساتھ رنگ لنیاں منا رہی تھی۔ تب میں یہاں اس گھر میں موجود تھا۔ یہی نہیں، یہاں پر موجود ایک ایک جگہ پر مائکروفون لگے ہیں۔ تم جو کرتے رہے ہو ہمیں سب کے بارے میں علم ہے۔ جہازیب خاور کا گریبان پکڑتے اس کی منہ پر مکہ مارتے ہوئے بولا، جبکہ خاور اب بے ہوش ہونے کے در پر تھا۔ میں تم جیسی گھٹیا لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو۔ دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا گلا کاٹ کر یہیں پھینک دوں، مگر نہیں، میں نے ان سب کا حساب بی جان اور تمہاری ماں لے گی۔ جہازیب صبا جو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا بولا، جبکہ مقدم نے دوبارہ اس کی جانب دیکھنا بھی گناہ سمجھا تھا۔ تو کیسا لگا سرپرائز؟ خاور حسن، تم نے شاید مجھے بہت ہلکے میں لے لیا تھا۔ تم شاید بھول گئے تھے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں، مقدم میر احمد ہوں، جس کے لیے بازی پلٹنا تاش کے پتے بدلنے کے برابر ہے۔ مقدم خاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا۔ علیزہ جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک کمرہ تھا، پچھلی بار کی طرح وہ کسی پرانے کمرے میں تو بالکل نہیں تھی۔ سامنے ہی جہاز ٹائپ کا بیڈ بنا ہوا تھا، جبکہ اس کے پاس جدید طور کا فرنیچر بھی موجود تھا۔ علیزہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازہ شیشے کا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کھلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ علیزہ اس دروازے کے قریب گئی تو اسے باہر کا تمام نظارہ ظاہر آ رہا تھا، جبکہ سامنے موجود افراد پر نظر پڑتے ہی علیزہ کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ وہ دروازے پر دونوں ہاتھ رکھے بغور باہر کا منظر دیکھنے لگی، جہاں پر بہت سے گارڈز آدمیوں پر گنز تانے کھڑے تھے، جبکہ مقدم سامنے ان کے قریب ہی جہازیب کھڑا تھا۔ داد اس کے بالکل پیچھے موجود تھا۔ ان کے آگے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ صبا ایک سائڈ پر نظر جھکائے ہاتھ باندھی کھڑی تھی۔ مقدم کی طرف دیکھتے ہی علیزہ نے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور اسے پکارنے لگی، میر یہاں دیکھیے، یہاں پر موجود ہوں میں، میر مجھے یہاں سے نکال لیں، آپ سن رہے ہیں میر، مجھے یہاں سے نکال لیں پلیز، علیزہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، ساتھ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ بھی مار رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں، شاید باہر تک آواز جا ہی نہیں رہی تھی۔ علیزہ نے بہت کوشش کی مقدم کو آواز دے کہ شاید وہ اس طرف دیکھ لے، مگر شاید وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اندر ہی سارے منظر نظر آتا تھا، لیکن باہر سے کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا امیر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے، اس لیے وہ باہر آرام سے کھڑا ہے۔ اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو خاور سے اب تک ایک ایک حساب کرنے کی بجائے وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوتا۔ وہ پرسکون اس لیے تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بھی کہ وہ علیزہ بے ہوش ہے۔ علیزہ مسلسل روتے ہوئے دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ جب وہ اس طرح کی جدوجہد کرتے تھک گئی تو دروازے کا لاک ڈھونڈنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اس نے کھلنا تو ادھر ہی سے تھا، یہاں ہی کہیں اس کا لاک ضرور موجود ہے۔ علیزہ سوچتی اس کا لاک ڈھونڈنے لگی اور اس شیشے کے چاروں طرف بہت دھیان سے دیکھنے لگی۔ شیشے کے چاروں طرف تلاشنے سے بھی اسے دروازے کا لاک نہیں ملا۔
جب اس کی نظر ایک سائٹ پر لگی پینٹنگ پر گئی، علیزہ فوراً سے دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ اسے وہ پینٹنگ تھوڑی عجیب سی لگی تھی کیونکہ وہ ایک سائڈ سے نیچے کو لٹک رہی تھی۔ علیزہ نے جلدی سے وہ پینٹنگ اتاری تو وہاں پر ایک سرخ رنگ کا بٹن بنا ہوا تھا۔ شاید یہ دروازہ کھولنے کا ہی بٹن تھا، کیونکہ جس نے بھی یہ پینٹنگ لگائی تھی اسے بند کرنے کی جدوجہد میں شاید وہ اسے ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ ایک سرخ رنگ کا سوراخ تھا، شاید یہ دروازہ کھولنے کا ہی بٹن تھا، کیونکہ جس نے بھی یہ پینٹنگ لگائی تھی اسے بند کرنے کی جدوجہد میں شاید وہ اسے ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ علیزہ نے پینٹنگ اٹھا کر سائڈ پر پھینکی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ بٹن کو دباتے ہی وہ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ علیزہ وہاں سائڈ سے ہی اپنا دوپٹہ اٹھاتی، خود پر لپیٹتی دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ وہ اپنے بازو پہلے ہی دیکھ چکی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور ایسی حالت میں وہ کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے خود کو کور کرنا بہتر سمجھا۔ دروازے کی چرچراہٹ کی آواز پر مقزم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ ابھی وہ دروازہ آدھا کھلا ہی تھا کہ علیزہ وہاں سے دوڑتے ہوئے باہر نکلی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی مقزم بھی اس کی جانب بڑھنے لگا، مگر مقزم کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی خاور تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے گوٹ میں چھپائی گن نکال کر علیزہ کے سر پر تان دی۔ میر! علیزہ نے گھبرا کر فوراً مقزم کو پکارا، جبکہ خاور اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، جیسے وہ کب سے ہی اس لمحے کے انتظار میں ہو۔ کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ میں اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ خاور علیزہ کے سر پر بندوق کا دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، میری بیوی کو چھوڑ دے خاور مقزم داڑا، تو نے میری کمپنی تباہ کی تھی نا، میرا اڈا پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اتنی آسانی سے تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے جان سے مار دو گے، مگر میں اتنی آسانی سے ہرگز نہیں مروں گا۔ مرنے سے پہلے تجھے برباد کر کے مروں گا۔ تیری بربادی تیری بیوی میں ہے۔ خاور علیزہ کے سر پر گن تانے کھڑا تھا، جبکہ مقزم کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر کن ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے خاور مقزم داڑا، تو نے میری کمپنی تباہ کر دی تھی، میرا اڈا پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اتنی آسانی سے تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے جان سے مار دو گے، مگر میں اتنی آسانی سے ہرگز نہیں مروں گا۔ مرنے سے پہلے تجھے برباد کر کے مروں گا۔ تیری بربادی تیری بیوی میں ہے۔ خاور علیزہ کے سر پر گن تان کر کھڑا تھا، جبکہ مقزم کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ انہیں چھوڑ دے خاور، ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی نہیں بھولے گا۔ اب کی بار جہاں زیب صرف بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ وہاں موجود ہر انسان کو ایک بار کام کر رہ گئی تھی۔ صبا جو ایک کونے میں کھڑی صورتحال دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا۔ اس خیال کے تحت وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر پلٹ کر پیچھے چپ گئی۔ ابھی وہ آہستہ آہستہ چلتی خاور تک آ رہی تھی۔ تڑپو تم لوگ، میں تم لوگوں کو تھوڑا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مرو تم ضرور، لیکن اس لڑکی کو ساتھ لے کر مروں گا۔ خاور بولتا ہوا آخر میں کہکا لگاتا ہنسا، جبکہ مقزم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔
ضبط سے ایک بار اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے مقدم نے آنکھیں کھولی اور خاور کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ مقدم کو اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر خاور نے گن کا ٹریگر دبانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے سے لگنے والے دھکے سے وہ منہ کے بل آ گرا۔ خاور کے گرتے ہی مقدم نے اس کے گریبان سے پکڑ کر بغیر رکے بے دردی سے اسے مارنا شروع کیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ مقدم اس کے منہ پر مکوں کی برسات کرتے ہوئے خاصی اونچی آواز میں بولا۔ خاور بے سود سا ہوتا، کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر۔ مقدم سے پڑنے والے مسلسل مکوں سے خاور اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے دور جا کے گرا، جبکہ مقدم سب کی موجودگی کو فراموش کرتے علیزہ کے قریب پہنچا اور اسے اپنے باہوں میں بیچ لیا۔ اس کا دل کسی ڈر کے تحت بہت تیز دھڑک رہا تھا، جو علیزہ نے صرف صاف محسوس کیا تھا، جبکہ خوف کے مارے علیزہ کا لرزاتا جسم محسوس کرتے مقدم سے اب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ داد، ان دونوں کو لے جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ مقدم علیزہ سے الگ ہوتا علیزہ اور صبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ چلیے۔ علیزہ مقدم کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، میری جان، تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، بس ابھی آ رہا ہوں۔ مقدم علیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھتا بہت نرمی سے بولا، وہ اس کی حالت سے واقف تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، علیزہ ضدی بھرے لہجے میں بولی۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کر خاور پھر سے اٹھا اور پاس ہی زمین پر گری بندوق اٹھا کر اس نے علیزہ کی پشت کا نشانہ لیا۔ چونکہ علیزہ کی پشت خاور کی طرف تھی، اس لیے اس کا ارادہ بھی علیزہ کو گولی مارنے کا تھا۔ بندوق کو سنبھالتے خاور نے ٹریگر دبایا اور بندوق سے نکلنے والی گولی سامنے کھڑے وجود کے سینے پر جا لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہاں موجود کوئی بھی افراد سمجھ نہ سکا گولی علیزہ کو نہیں صبا کو لگی تھی۔ گولی علیزہ کو نہیں بلکہ صبا کو لگی تھی۔ خاور کو علیزہ کی طرف نشانہ باندھے دیکھ صبا علیزہ کے آگے کھڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ گولی صبا کے سینے کو چیرتی چلی گئی۔ صبا کو خون سے رنگ دیکھ کر علیزہ صبا کی طرف دیکھ کر چیخنے لگی۔ مقدم تیزی سے آگے بڑھا اور صبا کو تھاما، جو زمین بوس ہونے والی تھی، جبکہ صبا کا وجود خون سے رنگ چکا تھا۔ ہاسپٹل لے جاؤ اسے فوراً، مقدم جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جہازیب بھاگتا ہوا آیا اور صبا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور باہر کی طرف بھاگا، جبکہ علیزہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چاہے صبا نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن وہ اس وقت سب بھول چکی تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اتنی کہ وہ ایک لڑکی ہے جسے اس وقت گولی لگی ہے، اور گولی بھی اسی کی وجہ سے لگی ہے، کیونکہ علیزہ کو بچانے کے چکر میں خود کے سینے پر گولی کھا گئی۔ جہازیب وہاں سے نکلا اور گاڑی پر لا کر پچھلی سیٹ پر صبا کو لٹایا، جبکہ علیزہ بھی پیچھے سیٹ پر ہی بیٹھ چکی تھی۔ صبا کا سر اس کی گود میں تھا۔ جہازیب تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہاسپٹل کی جانب بڑھائی۔ جہازیب کے وہاں سے نکلتے ہی مقدم تیزی سے خاور کی جانب لپکا اور کسی جانور کی طرح اسے بے رحمی سے مارنے لگا۔ جب وہ ہاتھوں سے مار کر تھک گیا تو اسے پاس پڑے اس نے ایک لوہے کا راڈ اٹھایا۔ اب وہ اس کے ساتھ خاور کو بے رحمی سے مار رہا تھا، جبکہ خاور کی دل دہلا دینے والی چیخیں اب اس پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے تجھ سے کہ میری بیوی پر نظر اٹھانے کی غلطی بھی مت کرنا، لیکن تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں کوئی کمزور مرد ہوں جس کی بیوی کے سر پر تو گن تان کر کھڑا ہو گیا اور کمزور پڑ جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ لڑکی میری کمزوری نہیں تو طاقت ہے۔ میں تجھے وہ موت دوں گا کہ تجھے کفن بھی نصیب نہ ہو۔ مقدم وہ راڈ اس کے سر پر مارتا ہوا بولا، جبکہ سر پر پڑنے والے راڈ کی وجہ سے سر میں سے ایک سرخ لکیر بہتی خاور کے چہرے پر نمودار ہوئی اور ساتھ ہی وہ زمین بوس ہوا تھا۔
مسلسل مارنے کی وجہ سے خاور کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کام کر رہ جاتی۔ اسے اتنی وحشتناک طریقے سے مارا گیا تھا۔ مقزم نے اپنے کوٹ میں سے ایک تیز دھار والا آلہ نکالا اور خاور کے بے جان وجود کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ان گندی نظروں سے دیکھا تھا نا تو نے میری بیوی کو، مقزم نے وہ بولتے ہی وہ آلہ اس کی آنکھوں میں گھونپ دیا۔ خاور کی چیخیں پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ اس کی اتنی دردناک حالت دیکھ کر وہاں موجود تمام گارڈز تھر تھر کانپنے لگے۔ ایک آنکھ میں وہ آلہ مارنے کے بعد مقزم نے دوسری آنکھ میں بھی وہی عمل دہرایا، جبکہ خاور کی چیخیں وہ کسی میوزک کی طرح انجوائے کر رہا تھا۔ خاور کے بے جا وجود کو ایک زوردار ٹانگ رسید کرتے وہ اپنے گارڈز کی طرف مڑا۔ ان سب کو لے جاؤ یہاں سے اور بیسمنٹ میں رکھو، ان میں بعد میں ملاقات کروں گا۔ مقزم کچھ گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ لوگ وہاں پر موجود ان آدمیوں کو لے کر نکل گئے۔ پٹرول لے کر آؤ اور ماچس بھی، اس شخص کی تو راکھ بھی بچنے نہیں دوں گا میں۔ مقزم باقی بچے گارڈز کو پٹرول لانے کا بول کر وہاں موجود کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر صبا کو لیتے تیزی سے ICU میں گئے۔ اب صبا کا آپریشن چل رہا تھا، جبکہ علیزہ باہر مسلسل صبا کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہازیب علیزہ کو پریشان سا دیکھ کر اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے فقط ہاں میں سر ہلایا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ڈر کے مارے اس کا دل ابھی بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ آپ یہیں پر بیٹھیے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جہازیب علیزہ کی غیر کھلتی حالت دیکھ کر اسے بولتا ہوا اٹھا اور ہاسپٹل کی کنٹین سے پانی لینے چلا گیا۔ جہازیب کے جاتے ہی علیزہ نے سر اٹھا کر ICU کے دروازے کی جانب دیکھا۔ 2 سیکنڈ تک وہ دیکھتی رہی، مگر ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ سم، علیزہ کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ او میرے خدایا، سم کہاں پر ہے؟ وہ تو وہیں پر موجود تھا۔ کیا کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ؟ علیزہ بولتی ہوئی فوراً اٹھی۔ میر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سم بھی وہاں پر موجود ہے۔ کہاں پر رکھا ہوگا انہوں نے، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ علیزہ نہیں بولتی باہر کے جانب دوڑنے لگی۔ باہر پارکنگ میں آتے ہی علیزہ اس گاڑی کی طرف بڑھتی جس گاڑی میں وہ آئی تھی۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ کھل گیا، یعنی افراتفری میں جہازیب نے گاڑی لاک نہیں کی تھی۔ علیزہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تیز رفتار میں گاڑی دوڑاتی ہاسپٹل سے نکلی۔ علیزہ کو ڈرائیونگ بہت پہلے سے آتی تھی، اسے یہ عمر اور عاصم نے سکھائی تھی۔ اس کی بہت ضد پر، اور یہ بات عمر اور عاصم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ علیزہ کو ڈرائیونگ آتی ہے۔ ایک بار ہی سکھانے میں وہ اچھی سیکھ چکی تھی اور وہ ایک بار بھی نہیں بھولی، اس لیے وہ بغیر کسی جھجک کے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی تیز رفتار میں چلاتی وہ مسلسل اپنے خدا سے اپنی بائی کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ جہازیب پانی لے کر واپس آیا تو علیزہ کو وہاں پر اسے نہیں دکھائی دی۔ جہازیب نے تھوڑا پریشان ہوتے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ کہیں پر موجود نہیں تھی۔ جہازیب نے قدم آگے بڑھائے اور پرے روم کی طرف گیا، مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ جہازیب کو ایک دم پریشانی نے آ گھیرا، کیونکہ ابھی تو وہ بڑی مصیبت سے نکلی تھی۔ دوبارہ وہ کہاں غائب ہو گئی؟ جہازیب نے سب سوچتے ہاسپٹل کے کنٹرول روم کی طرف دوڑ لگائی۔ ہاسپٹل کے مینیجر سے بات کر کے جہازیب نے CCTV فوٹیج اوپن کی۔ اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ علیزہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکلی ہے۔ اسے باہر جاتا دیکھ 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگی، بغیر اپنا فون نکالا اور مقزم کو فون کرنے لگا، کیونکہ وہ صبا کو یہاں لا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔